मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज आप नावल सबील की एपिसोड 11 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। और अब निकाह हो गया तो मेरी जान के लिए नए स्यापे, वो भी एक ही घर में। या अल्लाह, इस नई आजमाइश में मुझे आसानी से पार लगाना, आमीन। सुबह ने माथे पे आए पसीने के कतरों को जेब से रुमाल निकालकर साफ किया। अंस का हंस हंसकर बुरा हाल हो रहा था। घबरा नहीं सोबी, मेरी कजर बहुत नेक और शरीफ है। माशाल्लाह, तो वैसे ही घबरा रहा है। यार, जीना से मिलने से पहले मैं अम्मी जी की दुआएं समेटना चाहता हूँ। तेरी अम्मी जी इधर ही जीना के साथ वाले कमरे में मौजूद है, लिहाजा पहले तो अम्मी से मिल लेना, फिर जीना से तफसीली जो भी बात करनी हो कर लेना। तेरे पास 20 मिनट का वक्त मौजूद है। अंस ने घड़ी देखकर वक्त बताया। अंस, तू किधर जाएगा? मैं बाहर खड़ा पहरा दूंगा। अभी अगर तूने कोई चवल मारी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अंस, प्यार से बात कर, आखिरकार मैं 9 ब्याहता दूल्हा हूँ। जल्दी से जीना, फैलांगे तेरे लिए 1 सेकंड कीमती है। जीना अपने कमरे में अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। धड़कते दिल से अपने दूल्हा साहब की मुंतजिर थी, जिनकी खुश मिजाजी के चर्चे आजकल इनके घर में मुसलसल जेर बहस थे। हल्की सी दस्तक के बाद जीना के कमरे का दरवाजा इसके जवाब देने से पहले ही खुल चुका था। दाखिल होने वाली शख्सियत अपने पीछे कुंडी चढ़ाना ना भूली। जीना का चेहरा शर्म से झुक गया। गला खुंगाकर सलाम बोला। जीना ने गर्दन हिलाकर जवाब की निशानदही की। घबराहट से गले में से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सुभान जीना से कुछ फासले पर खड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हो गए। दोनों फिर कैद ना तजुर्बा कार होने के साथ साथ शर्मीले भी साबित हुए। सुभान ने दोबारा गला खंगारा और मुखातिब हुआ। वो सोचा, मोहतरमा, बात दरअसल ऐसे है कि मैं सिर्फ नाजुक से बातचीत करने के मामले में काफी अनाड़ी हूँ। पढ़ाई के बाद नौकरी और अच्छे दोस्तों के साथ अल्लाह ने सिर्फ नाजुक से भी महफूज रखा है। अभी बहुत मिन्नत तरले के बाद दिली मुराद भर आई है। अल्लाह के फजल से मेरी जिंदगी में आने वाली आप पहली लड़की हैं और उम्मीद है आखिरी होंगी। मुझे झांका तांका करना से शदीद नफरत है। अंश ने तो बोला था रोमांटिक गजल बोलना, मैसेज करना, फेसबुक से कोई मैसेज ढूंढ कर भेज देना। सुबान ने मैसेज टाइप करना शुरू कर दिए। जीना ने इसको गर्दन उठाकर देखा और फिर सुबान को मुस्कुराते हुए देखकर गर्दन झुका ली। वो, जीना जी, आपसे क्या छुपाना, मैं अंश को गिदड़ बकौल रानी अपा के इसी को टेक्स्ट कर रहा था। जीना की बेख्तियार हंसी छूट गई। माशाल्लाह, जोजा मोहतरमा की हंसी की खनक नाचीज का दिल चीर गई है। आप भी कुछ बोलें और सबसे पहले अपना नंबर नोट करवाएं ताकि राब्ते में पुख्तगी पैदा हो सके। मैं छुट्टी के बाद आपको रोजाना फोन किया करूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। शुक्र है आपके इस ठीक ने मेरे कलेजे में ठंड डाल दी। सुबान ने सीने पर हाथ मारा। जीना की बेख्तियार हंसी ने हर तरफ जलतरन बिछा दी। सुबान का जी चाहा वक्त इधर ही थम जाए और वो इस कुदरती हुस्न से फैज़याब होता जाए। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इधर आपके पास बैठ सकता हूँ? सुबान ने झिझकते हुए जीना से पूछा। जीना सिर्फ गर्दन हिला दी। सोचा जी, गर्दन का इस्तेमाल कम करें, या ना हो कि रुखसती के वक्त गर्दन में बल पड़ जाए। जीना ने मुस्कुराकर गर्दन ऊपर उठाई, लेकिन जुबान की लो देने वाली नजरों की ताप ना लाते हुए फौरन झुका ली। जोजा जी, मेरे तो कान दर्ज गए हैं, कुछ तो इरशाद फरमाए। अभी जालिम समाजों ने हमें जुदा कर देना है, खासकर अंस, जिसने मेरे दाखिले पर अलार्म सेट किया हुआ है। ओह तेरी खैर। एकदम से माथे पर हाथ मारकर सुबान ने जेबें टटोलना शुरू कर दी। अध खिली गुलाब की कली निकालकर जीना को पेश की, जिसका जाहिर काफी हद तक खराब हो चुका था। गालिबन सुबान के जेब में पड़े रह रहकर अध खुली भी पनाह मांगने पर मजबूर हो गई थी। जीना जी, इसके ज़ाहरी हुलिये पे मत जाइएगा, बस ये समझे कि सुबान ने आपका अपना दिल निकाल कर दिया है। मैं जब दोबारा छुट्टी पे आऊँगा तो आपको अपने साथ लेकर आपकी पसंद की शॉपिंग कराऊंगा। अभी आप मेरी जिम्मेदारी है। मेरा बस चले तो आपको अभी रुखसत करवा कर साथ ही इस्लामाबाद ले जाऊं, लेकिन जालिम समाज किसी पासे नहीं लेने देते। जीना का अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। आप इतने मज़ाहिया हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मजाज झलक पड़ा तो मेरी लाज रह गई। इज़हार मोहब्बत का असली करना था मुझे। जीना खिलखिलाकर हंस रही थी। इस शेर का तो आपने बेड़ा गर्क ही कर दिया। शुक्र है मेरे मौला, जोजा मोहतरमा बोली तो सही। अब तो हर रोज ताज़ा शार सुनने को मिलेंगे। जीना, अब जरा संजीदगी की इख्तियार कर ली जाए तो क्या ही कहने। जी जी जरूर। इरशाद। माँ सदके माँ वारी आपकी अपनी। सोबान ने बुलाए ले डाली तो जोजा मोहतरमा, मेरे यहाँ से रुखसत होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। सुबान ने पहलू बदलते हुए बात शुरू की। जीना, आप बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। मेरा जी चाह रहा है यहाँ से ना उठूं,
لیکن وطن عزیز کے بھی کچھ حقوق واجبات ہیں ہم پر۔ حکومت وقت نے ہزاروں روپے خرچ کر کے مجھے تربیت دی ہے۔ میرا یہ مشن بہت گمبھیر ہے۔ آپ نے میرے لیے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے اور میں جلد از جلد واپس آ کر آپ کو بھی اپنے ساتھ لے اڑوں۔ زینا نے دھیمے لہجے میں بولا، دیکھا ہے نا، ظالم سماجوں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ بچھڑنے کی گھڑیاں قریب آ گئیں۔ اب اجازت دیں۔ زینا نے گردن کو جنبش دی۔ سوچا جی ذرا کھڑی ہوں۔ زینا نے فوراً حکم کی تعمیر کی۔ آپ کو یہ لباس بہت جچ رہا ہے۔ زبان نے محبت پاش نظروں سے زینا کو دیکھا اور فوراً آگے بڑھ کر زینا کے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاکیزہ بندھن کی پہلی مہر ثابت کر دی۔ چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ زینا نے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے الوداعی نظروں سے صبان کو دیکھا۔ طویل قامت صبان چند لمحوں میں زینا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ رانی ضیا چلا گیا ہے کام پر۔ جی تائی جان، اس کا پرانا سوٹ پڑا ہوا تھا الماری میں۔ جی تائی جان، وہی پہنا ہے آج۔ اس خبیث نے دل ہی دل میں رانی اسے سلواتے سنا رہی تھی۔ شہر سے بھی زیادہ برا لگتا ہے غلیظ انسان۔ یا اللہ میری اس تکلیف کو آسان کر اور میرے دل میں صبر بھر دے۔ یا اللہ میرے تایا کو صحت و تندرستی دے تاکہ میں ان سے بات کر سکوں اور کسی حتمی فیصلے پر پہنچ سکوں۔ رانی کا دماغ ہر وقت الجھا رہتا۔ دن کو شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہوتا جس میں کوئی دعا نہ مانگی ہو۔ سوچتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، ہر وقت ایک ہی بات اس کو اندر ہی اندر چاٹ رہی تھی۔ رانی مریم نے پکارا، جی آپی۔ رانی میں دیکھ رہی ہوں تم ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبی رہتی ہو۔ سب خیریت تو ہے نا؟ ارے نہیں آپی، سب خیریت ہے الحمدللہ۔ آپ تو جانتی ہیں زینا کا کل نکاح ہوا ہے تو بس ساری یاد آ رہی تھے۔ حالانکہ علینا نے لائیو ویڈیو کال بھی کروائی ہے۔ میں نے سب سے بات بھی کی اور سب کی تیاری بھی دیکھ لی۔ صرف تایا جان اور ابا جان سے بات نہیں کر پائی کیونکہ وہ نیچے مردوں کے ساتھ مصروف تھے۔ رانی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری بجھی بجھی آنکھیں کچھ اور ہی کہانی سناتی ہیں۔ رانی کو اپنا دل دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ خود پر جبر کر کے بولی، آپی آپ تو جانتی ہیں تایا جانی کی صحت کی کتنی پریشانی رہی ہے اور پھر سب نے کتنے رچکے کاٹے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ضرور بتانا۔ بالکل بھی نہیں جھجکنا۔ ہمارے والدین نے ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اپنی استاد کے مطابق دینی اور دنیاوی تعلیم دلوائی ہے اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ساری زندگی اپنے والدین کو نماز کی پابندی کی تلقین کی ہے، کرتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، آپ سبھی بہت اچھے ہو سوائے اس خبیث زیاد کے۔ رانی نے دل میں زیاد کو کوسا۔ میرا ضمیر ہی نہیں مانتا کہ میں آپ سے کو یہ بات کہہ کر نڈھال کر دوں۔ مجھے یقین ہے اذیت میرے صبر پر میرے درجات کو بلند کرے گی اور مجھے اس غلیظ انسان کے چنگل سے نجات دلائے گی انشاءاللہ۔ رانی دوبارہ اپنے خیالات میں کھو سی گئی اور میز پر پڑی گوبھی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پکا پہیا اپنی مقررہ رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تایا ابھی پہلے سے کافی حد تک بہتر محسوس کر رہے تھے۔ پریزی خانوں کے ساتھ ساتھ رانی کی پرخلوص کمپنی نے سب گھر والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچن کا سارا نظام رانی کے ہاتھ میں تھا۔ روزانہ شام کو سبھی زیاد کے گھر واپسی پر ہی کھانا کھاتے تھے۔ آج بھی سارے گھر والے زیاد کے ساتھ ہو رہے تھے۔ بیٹا میرے خیال میں ابھی تم دونوں کو ڈاکٹر سے کچھ ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ مام ٹیسٹ کس لیے؟ ارے بھائی 1 سال سے اوپر کا وقت گزر گیا ہے، کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خوشخبری ہی نہیں مل رہی۔ سنتے ساتھ ہی رانی کا ڈسکا لگا اور کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا۔ زیاد نے اپنی ظاہری حالت پر قابو پایا اور آگے بڑھ کر رانی کی کمر مسلنے لگا۔ رانی آرام سے پانی پیا کرو، دیکھو کیا حالت بنا لی اپنی، سو کر کانٹا لگتی ہو۔ رانی آرام سے پانی پیا کرو، دیکھو کیا حالت بنا لی اپنی، سو کر کانٹا بنتی جا رہی ہو۔ خود دیکھیے اپنی شکل کتنی لانتیں برس رہی ہیں، اپنے غلیظ دور کرو۔ رانی نے دھیمے لہجے سے زیاد کو برابر کروایا۔ سبھی خوشخبری والے موضوع کو بھول کر رانی کی کھانسی سے پریشان ہونے لگے۔ کمرے میں آتے ساتھ رانی کی ہمت جواب دے گی، اگر میں صرف تایا اور تائی جان کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری عمر میں تمہارے ساتھ بندھی رہوں گی۔ کچھ دن یا پھر کچھ ہفتے میں تمہارے پاس پھر تمہیں خوب جواب دوں گی اپنے گھر والوں کے سامنے۔ میں علی سے یہ تک ساری تفصیلات تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ میرا اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ تم زندہ بچو گی تو بتاؤ گی نا؟ مسٹر زیاد، تم اس کوشش میں پہلے بھی بری طرح ناکام ہو چکے ہو۔ میری سانس کی ڈوری میرے رب کے حکم سے بندھی ہے اور اس کے حکم سے ہی ٹوٹے گی۔ تم چاہے جتنا مرضی زور لگا لو، کتنے عرصے تک خنزیروں والے فعل کو چھپاؤ گے؟ زیاد نے کہکا لگایا، میرا جسم ہے میری مرضی، تمہارا جسم کیسا ہے؟ یہ جسم جس رب نے بنایا ہے اس نے اس کو استعمال کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ تمہارا یہ جسم تم پر اترا رہے ہو، تمہاری روح پر رواز کرنے کے بعد اور قبر کی مٹی کے حوالے ہوتے ہی چند دنوں میں ہی کیڑے کی خوراک بن جائے گا۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکنے والے شیطان کے چلے، قبر کا عذاب بہت شدید ہے۔ زمین اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے آر پار ہو جاتی ہیں۔ زیاد مت کرو ظلم اپنی جان پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ
بار بار اپنی کتاب میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے نبی کہہ دیں کون ہے وہ ذات جو تمہیں رزق عطا کرتی ہے، جو آسمان اور زمین سے، وہی ذات جو مالک ہے، سننے والا، دیکھنے والا، اور جو نکالے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو، اور جو تکبر کرتا ہے۔ اور یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 میں ہے، اور مسٹر زیاد، تم جس شہر پر اترا رہے ہو وہ سب تمہارے رب کی عطا کردہ ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم فطری عمل کو چھوڑ کر ابلیس کے شر میں غوطہ زن ہو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرموں کو ان کو ایسی سزا دیں گے جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 40 میں ہے، مسٹر زیاد، اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارنا کیسا ہے؟ ذرا سوچو، اس پر غور کرو۔ اگر نہیں تو جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، میری جوتی بھی نہیں ڈرتی تمہارے ان شیطانی نظریات سے۔ زیاد، جو پچھلے 5 منٹ سے خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، ایک دم آگے بڑھ کر رانی کو چہرے سے دبوچ لیا۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ایک ہاتھ سے رانی کے چہرے میں اپنی انگلیاں گاڑی، لال انگارہ آنکھیں لیے رانی کو ہراساں کر رہا تھا۔ اور کرو تاکہ میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ صبح جب میرے چہرے پر تمہاری درندگی کے نشان سب کو نظر آئیں گے تو سب نے پوچھنا ہے۔ رانی نے گلے میں پھنسی آواز نکالی۔ زیاد کا غصہ یکدم کافور ہو گیا۔ کیوں اتنی اذیت میں خود میں رہتے ہو اور مجھے بھی رکھا ہوا ہے؟ مجھے طلاق دو اور اپنی زندگی جیو، پھر جی بھر کر آوارہ گردیاں کرنا۔ رانی نے اپنے دبتے جبڑے کو مسلا جس پر زیاد کی انگلیوں کے نشانات چھوڑے گئے تھے۔ زیاد بے کلی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ رانی اپنے نصیب کے لکھوں کو اشکوں میں بہا رہی تھی۔ تشنگی دل کی یہ کہتی ہے کہ پی جا دریا، بے بسی اتنی کہ قطرہ بھی چکھا نہ جائے۔ رانی پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر زیاد نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ رانی نے باہر نکلتے زیاد کو نفرت بھری نگاہوں سے گھورا۔ ابھی پھر جا رہا ہوگا غلاظت کے اڈے پر۔ یہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا، اس کو جلت پڑ گئی ہے، یہ کبھی بھی اس سے نہیں نکل پائے گا۔ رانی نے تعصب سے سوچا، میرے مالک، میں کیسے اس شخص کے چنگل سے نکلوں گی؟ اے میرے اللہ، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد کی طلبگار ہوں کہ میرے تمام کام درست فرما دے اور پلک چھپکنے کے برابر بھی مجھے تیرے نفس کے سپرد نہ کر۔ تایا تائی جی، جان نچھاور کرنے والے نندے بھی ہمدرد، میں کیسے اس شخصی خباثت ان تک پہنچاؤں؟ عشاء کے لیے وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ روزمرہ کی طرح آج بھی رانے اپنے لیے آسانی اور خیر کی دعائیں مانگنے میں محو تھی۔ طرح طرح کی سوچیں اس کے دماغ پر حاوی رہتی۔ میں جس اذیت سے گزر رہی ہوں، تایا تائی جی کو اس اذیت سے گزرنا پڑے گا، یا تو مجھے خود غرض بننا ہوگا یا پھر اکیلی لکڑی کی طرح یوں ہی سکتے رہنا پڑے گا۔ آنسو بہاتے بہاتے ادھر جائے نماز پر ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر ابھرتا ہے، سمندروں ہی کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کے پر کترتا ہے۔ شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، کسی کا کچھ نہ بگاڑو تو کون ڈرتا ہے؟ یہ دیکھنا ہے صحرا بھی سمندر بھی، وہ میری تشنا لبی کس کے کام آتا ہے؟ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے؟ زمین کی کیسی وکالت پھر نہیں چلتی جب آسمان سے کوئی فیصلہ اترتا ہے۔ دوسری طرف پھر ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہے جان سبحان؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ جی پہنچ تو خیریت سے گیا ہوں، لیکن کام کرنا بہت کٹھن لگ رہا ہے۔ وہ افسر انس جو ہے، جس کا بس نہیں چلتا مجھے رات کو بھی کام پر لگائے رکھے۔ خود تو آزاد پنچھی ہے، لیکن میں تو صاحب اولاد ہو جاؤں گا۔ سنتے ہی زینہ کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا۔ سوجا جی، مجھے لگتا ہے اس بات کی بولنے میں تھوڑی جلد بازی کر گیا ہوں، میں اپنے تاریخی سنہرے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اور سنائے، کیا کر رہی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ ارے پگلی، تو مجھے میسیج ہی کر دیا کرو، چند گھڑیاں پر لطف گزر جاتی۔ ارے ہاں، یاد آیا، امی آپ کو اپنے گھر یعنی آپ کے مستقبل والے گھر لے کر جانا چاہتی ہیں، لہٰذا ان کو فون کر کے بتا دو کب لینے آئیں۔ وہ بول رہی تھی کہ محلے کی عورتیں، قریبی رشتہ داریں عورتیں ملنا چاہتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ارے ہمیں جو بہتر لگتا ہے وہ دوسروں کو زہر لگتا ہے، کیا کیا جائے؟ بس بول دیا، جس کامیاب مشن تک انتظار ہے اس کے بعد آپ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گی نا؟ جی کیا مطلب؟ ایک تو اب بھولی بہت ہے، میں نے یہ تو نہیں بولا کہ پولیس میں بھرتی کرا دوں گا تو آپ کو قدم سے قدم ملا کر چلنا پڑے گا، میں تو رخصتی کی بات کر رہا ہوں۔ پر رخصتی کیسے ہو سکتی ہے؟ رانی اپنی نکاح میں شامل نہیں ہو سکی، رخصتی میں تو ان کا شامل ہونا ضروری ہے، اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تایا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔
زوجا جی، جب تک آپ کے تایا جان کی طبیعت ٹھیک ہونی ہے میری حالت خراب نہ ہو جائے۔ زینہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس لیں، کس کو درد سبحان کی تڑپ ہے؟ ارے ارے، آپ تو دل برداشتہ ہو گئے۔ ارے جی، کوئی ایسا ویسا ہوں، ابھی تو جی چاہ رہا ہے کسی کا گندا میسر اور میں سے اشکوں سے دھو ڈالوں۔ ایک انسی تھانے میں ہے جس کے ساتھ دل کے درد بانٹ سکتا ہوں۔ ارے انس بھیا کو کچھ نہ بتانا زوجا جی۔ وہ کیوں نہ بتاؤں؟ کیونکہ مجھے ان سے شرم آئے گی۔ وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ کیوں جی، آپ بھاگ کر تو نہیں میرے نکاح میں آئی؟ باقاعدہ عمر رسیدہ بزرگوں اور گواہوں کی موجودگی میں آپ کو شریک ہم سفر بنایا ہے۔ پھر بھی اچھا چلو دل نہ جلاؤ، میں ابھی امیت جی کو فون کرتا ہوں، پھر رات کو ریڈ کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی انس میری سوکن آن ٹپکے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعا کرنا بالکل بھی نہ بھولنا زینہ جی۔ یا زد جی یا نہ حبا حبا، یہ کیا بول رہے ہو؟ زینہ نے کان سے فون ہٹا کر بولا، اس کا مطلب میں آپ کو مشن کی کامیابی کے بعد ہی بتاؤں گا۔ دوسری جانب تایا جی، آپ تو ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ میری رانی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہر وقت میری ذمہ داری میں لگی رہتی ہے۔ ارے نہیں تایا جی، جیسے میرے ابا ہیں آپ بھی تو ویسے ہی ہیں۔ کاش یہ سوچ جہانگیر بھی رکھتا، اس کی خالہ اس کی ماں جیسی ہے، اس کو کوئی دکھ نہ دوں۔ تایا جانی، نصیب کے لکھی کو کون ڈال سکتا ہے؟ آپ بالکل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی جہانگیر نے گھٹنے ٹیکنے ہیں جب بچوں کو نہیں مل پائے گا۔ مریم آپی ہمارے ساتھ ہی پاکستان جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بریک کی ضرورت ہے۔ ہاں اللہ کرے سب خیریت ہو، آمین۔ رانی کے دل میں ٹھیس اٹھی، میں کیسے ان کو مزید غمگین کر سکتی ہوں؟ رانی نے سیاہ بڑی آنکھوں میں امنڈ آنے والے پانی کو بہت پیچھے سے دھکیلا۔ سادہ لمبے کفتان میں گھنگریالے بالوں کو پونی کی قید میں جکڑے دنیا جہاں سے بے خبر تایا کو پھل چھیل چھیل کر دے رہی تھی۔ شکر کیا ہے اپریل میں کچھ موسم بہتر ہوا ہے، دھوپ دیکھنے کو ملی ہے، ورنہ میں تو سورج کی شعائیں دیکھنے کو ترس جاتا ہوں۔ ارے بیٹی، جن وقتوں میں ہم آئے تھے صبح گھر کا بیرونی دروازہ کھولنا محال ہوتا تھا، اتنی برف باری ہوتی تھی اور سورج تو مہینوں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ان وقتوں میں سردی بے انتہا ہوتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں سسر بہو کیا پٹیاں پڑ رہے ہو؟ تائی نے مسکراتے ہوئے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہی گھٹنے پکڑ لیے۔ یا اللہ، اب تو گھٹنے بھی جواب دیتے جا رہے ہیں۔ وہ وقت بھی تھا سلیم جب میں سارے گھر کے کام ساتھ ساتھ اوپر تلے کے بچے اور ساتھ مشین کا کام بھی کرتی ہوتی تھی۔ فیکٹری والوں نے کٹے پیچ دے جانے اور پھر تیار شدہ مال کو مقررہ وقت پر لینے آ جانا۔ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ مال تیار نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو۔ اب تو صحت بھی خیر آباد کہتی جا رہی ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ محتاجی نہ دکھائے، آمین۔ قارئین اکرام کی معلومات کے لیے یہاں پر بتا دی چلوں، جب بنگلہ ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی اور بہت سے لوگ بے گھر ہوئے تو اس وقت انگلینڈ کی حکومت نے ویزوں کا اجرا بہت آسان بنا دیا تھا۔ تقریباً 70 سے 80 سال قبل بہت سے والدین نے اپنے کم عمر بیٹوں کو برطانیہ بھجوا دیا، یا پھر ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا عرصہ ہو۔ میں اپنے بزرگوں سے سنی گئی باتوں کا اندازہ بتا رہی ہوں، جنہوں نے ادھر آ کر جان توڑ محنت کر کے یہاں گوروں کی فیکٹریاں چلائیں، بلکہ ہر قسم کی مزدوری کی۔ پھر آہستہ آہستہ وسن عزیز سے اپنے مزید قریبی رشتہ داروں کو بلانا شروع کر دیا اور پھر شادیوں کے لیے بھی پاکستان کا رخ کیا، اور ان کی بیویاں بھی برٹش یا پاسپورٹ ہولڈر بن گئیں۔ ان سب لوگوں نے جان توڑ محنت کی۔ مرد حضرات باہر شدید سردی کے باوجود بھی روزانہ کام پر جاتے، جبکہ عورتیں ان کی بیویاں گھرداری کے ساتھ ساتھ مشین پر سلائی کا کام بھی کرتی، جو کپڑے کی فیکٹری والے ان کو گھر پہنچا کر جاتے تھے۔ یہ تمام معلومات مجھے اپنے بزرگوں کے ذریعے ہی ملی ہیں۔ پتہ نہیں کون فون کر رہا ہے؟ رانی نے اسکرین دیکھی تو حیران رہ گئی۔ ارے بیٹی اٹھا لو، یہ نہ ہو کوئی ضروری کال ہو، تایا نے تنبیہ کی۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا مسز ضیاء سے بات کر سکتا ہوں؟ جی میں بات کر رہی ہوں۔ آپ کدھر سے فون کر رہے ہیں؟ میڈم میں پولیس کی طرف سے۔ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، بار بار دستک پر دروازہ نہیں کھولا جا رہا۔ بس ابھی کھولتے ہیں، رانی نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، یقیناً اس زیاد نہیں کچھ کیا ہے۔ رانی نے دکھی دل کے ساتھ سوچا۔ کیا بات ہے رانی؟ تایا تائی نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ باہر پولیس آئی ہے، ہم ادھر گارڈن میں تھے تو بیل کی آواز نہیں سن پائے۔ اللہ خیر کرے، پولیس کس لیے آ گئی؟ تم دونوں ادھر ہی بیٹھو، میں خود دیکھتا ہوں۔ لگتا ہے جہانگیر نے کوئی نئی شرارت کی ہے۔ خارجی دروازے پر پہنچتے تک تایا جی نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا۔ جی فرمائیں۔ تایا دروازہ کھولتے ہی مستصفر ہوئے، شدید گھبراہٹ کے باوجود خود کو کنٹرول کیا۔ آپ مسٹر زیاد کے ڈیڈ ہیں؟ جی بالکل۔ آئی ایم سو سوری، آپ کی وائف کو بھی بلا لیں، ٹیکسٹ آف انکم میں ان کا بھی نام شامل ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ رانی بچے حجاب اوڑھ لو، وہ پولیس والے آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ابھی کچھ بھی بتانا نہیں،